बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम्द खुदावंद करिए जो मालक हर हरदा, उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हारदा। फेर दरूद पाक नबी ते जिस दियां उच्चियां शाना, इत्थे उत्थे करम करेसी विच दो जहाना। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी मुकरम दी ज़ाते बरकात ते। जो चीज़ आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी काबिल गौर है कि आजकल जो मरज़ई जो अपने आप को अहमदी भी कहते हैं, हम तो अहमदी नहीं कहते क्योंकि अहमदी तो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब का नाम रखा है। हम तो अहमदी तो नहीं हम कहते, हम मरज़ई कहते हैं या कादियानी कहते हैं। तो उनके बहुत सारे उल्टे सीधे काम हैं जिससे हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसके पास इल्म नहीं होता वो उसमें बहक जाते हैं। कहीं तो वो गूगल पे लिख देते हैं मुसलमानों का जो मौजूदा वक़्त का खलीफा प्रेजेंट कैलप, कहीं वो लिख देते हैं मुसलमानों का खलीफा, कहीं कुछ वो कभी कुछ लिखते हैं। फिर उनके चैनल जो है उनका नाम उन्होंने मुस्लिम रखा। तो आम आदमी जो है वो तो इसमें जो ना उलझ जाता है क्योंकि कलमा भी वो नबी पाक वाला ही पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो ही पढ़ते हैं, लेकिन असल बात नहीं है। उनकी मुख्तलिफ किताबों से जो ज़ाहिर होता है ना, जो वो कलमा पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ते यही हैं लेकिन उसके पीछे लॉजिक और है। वो इस तरह को उनकी एक किताब है, उसमें लिखा है कि दो मोहम्मद आएंगे, दो नबी मोहम्मद आएंगे दुनिया में। एक तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नबी मुकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहते हैं दूसरा मोहम्मद जो है ये कादियान में जो आया है, ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है इसका नाम भी मोहम्मद है, ये दूसरा मोहम्मद है नऊज़ बिल्ला। तो जब वो कलमा पढ़ेंगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारे नबी को नहीं उस नबी को ईमान में रखेंगे, यकीन में ख्याल में रखेंगे, नीयत में उसको रखेंगे। तो इस तरह वो छुप के उम्मत मुसलमा को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं जिससे हम लोग समझते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, कलमा हमारे वाला पढ़ रहे हैं जी, कुरान हमारे वाला पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है ना लानती, वो समझते हैं कि ये भी जो है ये भी वो मोहम्मद दूसरा मोहम्मद है, कुरान वही लेके आया, शरीयत वही लेके आया, लेकिन दो मोहम्मद आए। जैसे फ़ोटो कापी होती है नऊज़ बिल्ला, हम तो नहीं कहते उनके ख्याल के मुताबिक। तो हम तो यही जानते हैं कि नबी मुकरम सरकार दो आलम ने फरमाया ला नबी आबादी अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी। फिर नबी पाक सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे, यानी दज्जाल जो कॉमन वर्ड इस्तेमाल किए, यानी झूठे आएंगे जो सबसे पहले यानी वली का दावा करेंगे, फिर बढ़ते बढ़ते फिर वो नबी का दावा करेंगे, फिर वो कभी कहेंगे हम उसके मतहद नबी हैं, कभी कहेंगे मरूजी नबी है, कहीं फलान वो बड़ा लंबा चौड़ा वो एक उनका स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो मुस्लिम उम्मा को गुमराह करते हैं। तो मैं आपको एक अकीदे के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त एक आलम की बातचीत सुनाऊंगा इनके बारे में, जिसमें उनका असल अकीदा भी ज़ाहिर होगा और आपको पता भी चलेगा कि वो किस तरह उम्मत मुसलमा को गुमराह कर रहे हैं। प्लीज़ ये आप सारे वीडियो भी देखें ताकि आप खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी इस गुमराही के रास्ते से बचाएं जो ये लोगों को भटकाते हैं, फसलाते हैं असल दीन से। ये तो वीडियो आप ज़रूर देखा, मुझे उम्मीद है कि आप पूरे गौर से इन हमाक से ये वीडियो सुनेंगे क्योंकि ये अकीदे का मसला है, ये हमारे ईमान का मसला है। तो नबी पाक सरकार ने फरमा दिया ला नबी आबादी, तो हम तो मानते नहीं है कि नबी को किसी को भी, क्योंकि इमाम अबू हनीफा के दौर में भी एक बात आई थी, एक आदमी ने नबी का दावा किया था। इमाम अबू हनीफा ने कहा था कि अगर कोई आदमी इससे ये दलील मांगे कि तू नबी है इसकी दलील दे, मैं उसके ऊपर भी कुफर का फतवा लगा था। जब नबी पाक सरकार ने फरमा दिया ला नबी आबादी, तो नबी तो है ही नहीं, नबी का से दलाइल क्यों मांगते हो, कोई नबी नहीं है बस। तो ये हमारा ईमान है। आओ फिर मैं आपको वीडियो भी साथ में से सुनाता इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको बहुत क्लैरिफाई अकीदा भी हो जाएगा और इनके बारे में पता चल जाएगा कि इनके मजमूम अज़ाइम जो है वो क्या और किस तरह ये पोशीदा तौर पे बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। आओ फिर देखते हैं।
کرتا ہوں بات ذرا غور سے سنیں جی، اس محاذ پہ دیکھیں عقیدہ تمہیں سمجھ آ اب میں جائے جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں، میں اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیق کی. سپریم کورٹ نے اس میں اپنے میں ان کے یہ پورے عقائد لکھ دیے ہیں. کیا قادیانی کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے نیچے تک، اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی ہمارا قصور نہیں. بالکل حق کی بات اگر ہے. کوئی آدمی یہاں پہ آ کے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی، اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو گاؤں سے آیا مجھے نہیں پتا. نہیں، اگر آپ اگنورنس آیا تو چلان ہوگا. قادیانی کا عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں، ایک غلطی کا ازالہ، حقیقت الوحی، انجام آتم، یہ سب میں موجود ہے. غور سے سنیں، کتابوں کے نام غور سے سنیں. دو محمد اس دنیا میں آنے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور دونوں آ گئے. نمبر نعوذ 1 باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ والے، ٹھیک. دوسرا صلی محمد اللہ علیہ نعوذ وسلم. باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہی سیرت، وہی صورت، وہی قرآن، وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیان میں آئے. اللہ، استغفر اللہ، محمد رسول اللہ کہتے ہیں. لا حول ولا قوت آپ الا مجھے باللہ. بتائیں، یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں یہ لکھتا ہے، جسے سپریم کورٹ نے نقل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے. استغفر اللہ، اب جب لعنت علی قادیانی القاذبین. کلمہ پڑھتا ہے، اگر کوئی قادیانی اذان دیتا ہے اس میں لفظ محمد، وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق دین کیا ہوتا ہے. آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا اس میں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرے، انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، کوئی ایسی اس پہ 298 پاکستان اس پہ لگے گی 298 3 سال قید. لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے قادیانی، سپریم کورٹ کہتی ہے 298 سی نہیں لگے گی، 298 سی نہیں لگے گی، 295 سی لگے گی، جس کے خلاف رائے موت ہے. کیوں؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہ قادیانی بہت سے اپنے گھر کے باہر لکھا ہوتا کلمہ، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد، تو یہ توہین رسالت ہے نا، یہ تو دھوکہ دیتے ہیں. آخری بات سن لیجیے، میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے، یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اچھا، اس کا 4تھا ایڈیشن ہے. یہ ہے قادیانیوں کا. قادیانی کہتے ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے قاضی مرزا بشیر نے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے. لعنت علی القاذبین. اس قرآن کی مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ، اس نے اپنے سالانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پہ لازم ہے اس کی تلاوت کریں. تلاوت کریں، لفظ تلاوت، جی تلاوت وہی مطلوب جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ حساس کیوں ہے؟ اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں؟ اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ باہر جائیں، کسی بھی جو ان پڑھ آدمی ہے، مثال کے طور پہ کوئی فروٹ ریڑی میں فروٹ بیچ رہا ہے، جس کو کچھ نہیں پتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، عام مسلمان ہے، جی آپ اسے پوچھو بیٹا بات سنو، رحمت اللہ العالمین کون ہے؟ نبی مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آج کے بعد میں ہوں. اوئے ہوئے ہوئے، لعنت علی القاذبین. اپنے پہ نازل کی، لعنت علی القاذبین. ورفعنا لک ذکرک، وہ ہیں والضحی واللیل اذا سجا، وہ کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوئی ہے. استغفر اللہ. وما اتاکم الرسول فخذوہ، وہ کہتے ہیں کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس، تذکرہ وحی مقدس. جب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹریچر تقسیم کریں گے، آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان. یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ او سنو تم کیا کر رہے ہو، ایک طرف حدیث ہے، یہ اس میں لکھا، اس میں حدیث ہے کہ ذرا پڑھیے گا حدیث، آپ پڑھیے گا، لا یؤمن حتی اکون حب الیہ من والدہ، یہ حدیث نقل کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے.
نقل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، انکمپلیٹ ہے، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اپنی والدہ سے، والد سے، بیٹی سے، سب سے زیادہ محبت نبی پاک سے کرتا۔ دوسری طرف تم مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا؟ اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تم کیوں انسان نہیں بنتے؟ پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید، ایک مجلس تھی، مجلس ہو رہی تھی، مرید آیا قاضی اکبر، ان کا شاعر تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم، وہ روزنامہ الفضل میں شائع ہوئی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہوئی ہے۔ وہ نظم کیا ہے؟ ذرا سنیے، 2 اشعار سنیے۔ اس پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا، اس کو منع کرنا چاہیے تھا، اس کو روکنا چاہیے تھا، بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ۔ یہ لے گیا اندر ڈرائنگ روم میں لے جا کے اپنے وہ نمایاں جگہ پہ وہ فریم لگایا۔ سپریم کورٹ نے وہ 2 شعر سنے، کیا شعر ہیں؟ اس سے پوری مجلس میں پڑھے، محمد پھر اتر آئے ہیں، ونس اگین محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، پہلے انکمپلیٹ ہے، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان، اعوذ باللہ لعنت الکاذب، 295 سی لگے گی۔ یہ ہے انسان دھوکہ دہی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لیے وہی نام استعمال کریں۔ یہ جو بات مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین، مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کرام، مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم، مرزے کی باتوں کو حدیث، مرزے کی کتاب کو قرآن مجید، مرزے کے شہر کو قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ۔ آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں؟ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس میں ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، بڑی دلچسپ آپ کے نالج کے لیے، وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ جس عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ بھی بہت ہی مان گئے، نبی بھی بہت ہی مان، اعوذ باللہ استغفر اللہ لعنت الکاذبین، آپ کے خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے، آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ ہے، جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے، آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، تو آپ کی تو نشانیاں پوری نہیں ہے، تو آپ کس طرح ہیں؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نوح، جو ان کا روحانی خزائن کا والیوم نمبر 19 ہے، اس کا صفحہ نمبر 51، یہ 51 صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے، دنیا کے تمام۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم 100 زبانوں میں قرآن مجید سب کچھ کریں، آپ عقیدہ ہی غلط ہے تو کیا فائدہ قرآن چھاپنے کا؟ انگلش میں ترجمہ نہیں ہے، تو کفر کی بات، کفر سے بھی آگے بڑھ کے بات۔ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ استغفر اگر یہ اللہ، قادیانی کشتی نوح کا صرف ترجمہ کروا دیں، چھوٹی سی کتاب ہے، ڈاکٹر عبدالسلام، ایم محمد، سر ظفر اللہ، بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے؟ اب سنیے ذرا کوٹیشن، اس پہ کیا مرزا قادیانی سے پوچھا گیا صاحب آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ اتنا مضحکیز، اتنا اسٹوپڈ جواب دیا کہ آدمی حیرت کے سمندر یہ بھی کوئی جواب؟ اور قادیانی اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک۔ عیسیٰ کس طرح ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی 51 پیج پہ کشتی نوح والیوم نمبر 90 میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا، جس کے نتیجے میں میں پریگننٹ ہوا، 10 منتھ اعوذ باللہ، آفٹر 10 منتھ مجھے درد سے استغفر اور اللہ، آفٹر 10 منتھ میں ڈیلیوری ہوئی، میرے میں سے میں نکلا، میں عیسیٰ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ، استغفر، آج بھی اتنا بڑا جھوٹ، بونڈا جھوٹ۔ آج بھی موبائل کھولیں، گوگل پہ جائیں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، یہ آج بھی استغفر اللہ۔ 90 میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا، جس کے نتیجے میں پریگننٹ ہوا، 10 منتھ میری پریگننسی رہی، آفٹر 10 منتھ مجھے درد ذیل ہوئی، اور آفٹر 10 منتھ میں ڈیلیوری ہوئی، میرے میں سے میں نکلا، میں عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ آج بھی آپ دیکھنے جا کے، یہ آج بھی موبائل کھولیں، گوگل پہ جائیں، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، یہ آج بھی کتاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔